अलमारी से अपनी बहन के कपड़े निकाले और रोते हुए नहा कर पहनने थे। कमरे से बाहर आ गई, लाउंज में बैठ के रोने लगी। ना माँ थी, ना ही कोई ऐसा शख्स जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर लेती। और एक रुबीना थी, वो भी दुनिया से जा चुकी थी। माँ का साथ भी नहीं था। पता नहीं अरबाज कभी इसके साथ ठीक भी होगा कि नहीं, या हमेशा उसे जुनून का निशाना बनाएगा। नाश्ते तक उसने नहीं किया था। वहीं सोफे पर बैठे थे, कुशन रख कर उस पे सर रख कर सो चुकी थी। और उसकी जब आँख खुली तो बाहर की डोरबेल बज रही थी। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो बाहर मुलाजमा थी। उसे देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी बहन का तो इंतकाल हो गया था ना? वो कहने लगी, हाँ, लेकिन 2 दिन पहले मेरा निकाह मेरे ही बिनोई से हो गया। मैं अपने भांजे को पालने के लिए इस घर में आई हूँ। तुम अपना काम करो। नैनतारा ने बस मुख्तसर सा जवाब दिया था। मुलाजमा अपना काम करने लगी थी और जब चुपचाप नाश्ता किया और मुलाजमा को भी नाश्ता दिया। मुलाजमा भी सफाई करके जा चुकी थी। जब वो कमरे में आई तो फैज़ान उठ चुका था। उसने फैज़ान को पकड़ा और फिर कमरे से बाहर आ गई थी। दोपहर के 2 बजे अरबाज की आंख खुली थी। अपने आप को बिना शर्ट के बेड पर सोते हुए देखा तो कुछ हैरान हुआ था। गुज़िश्ता रात याद नहीं आ रही थी कि, लेकिन जब कोई कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ बेड पर देखी तो सब याद आने लगा कि उसने शराब के नशे में नैनतारा के साथ क्या किया था। और अपने आप पर अफसोस हुआ था। रात को बेतहाशा गुस्से में था और ऐसा दौरा तब हुआ था जब रुबीना का इंतकाल हुआ था। उसे इतना शदीद गुस्सा आता था कि वो चीज़ें उठा उठा कर फेंकता था, लेकिन जब उसका जुनून ख़त्म होता तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। अब भी नॉर्मल हो चुका था। कमरे में से बाहर आया तो उसे देख कर नैनतारा बुरी तरह से डर गई थी और वो उस वक़्त फैज़ान को सुला रही थी। पास बैठा आकर काँप कर रह गई थी। वो फ़ौरन सोफे से उठ गई थी तो अरबाज की आंखें अभी भी सुर्ख थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को नशे की हालत में थी। नैनतारा हल्की बिलक बिलक कर तो उसने अंदर रोने लगी थी और पीछे हटकर कहने लगी, प्लीज़ मुझे कुछ मत कीजिएगा। मैंने अब कुछ नहीं कहा। मैंने आपी की जगह नहीं ली थी। मैं सच कहती हूँ, मैंने आप पर बुरी नज़र नहीं रखी थी। रात को वो जो इल्ज़ाम उस पर लगा रहा था वो भी सहम कर बगैर उससे पूछे ही बोले जा रही थी और उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। और अरबाज उसकी जानिब बढ़कर बोला, प्लीज़ डरो मत, मेरी बात सुनो। तो अरबाज ने बेतहाशा शर्मिंदा हो रहा था। अरबाज कहने लगा कि आई एम वेरी सॉरी, रात को जो कुछ भी हुआ था मैं होश में नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। वो बकसरत उसका रवैया बदला हुआ था। नैनतारा को समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। बहरहाल अरबाज उठकर कमरे से चला गया था और नहा धोकर कपड़े तब्दील कर बिना बिना नाश्ता किए ही अपनी फैक्ट्री चला गया था। रात को जब वापस आया तो फैज़ान को गोद में ले दिया और उसे प्यार करने लगा था और फिर उसे अपने कमरे में ले गया था। साइड टेबल के दराज से रुबीना की तस्वीर निकाली और फैज़ान को दिखाने लगा था। ये तुम्हारी मम्मा है, तुमसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे भी प्यार करती थी। मैं भी तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करता था फिर, लेकिन देखो वो हम दोनों को छोड़कर चली गई। रुबीना की बातें याद आते ही अरबाज फिर से आंखों से आंसू साफ करने लगा था। और नैनतारा डरते डरते कमरे में आई तो कहने लगी, आप खाना खाएंगे क्या? मैं खाना गर्म कर दूं? वो कहने लगा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वो दरवाज़ा बंद करके चली गई थी और इस वक्त जब चुपचाप खाना खाया और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई थी, अपनी उंगलियां चटकाने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, उसे कहाँ लेटना चाहिए और कहाँ सोना चाहिए। वो तो बहुत ही कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी थी। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था। अरबाज फैज़ान को गोद में लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ और फिर उसे चुपचाप नैनतारा की गोद में डाल दिया। कहने लगा, तुम चाहो तो तुम यहाँ सो सकती हो। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा मेरी ज़ात से तुम्हें कोई तकलीफ न पहुँचे। ये कहकर वो कमरे से जा चुका था और वो भी पुरसुकून हो चुकी थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि आज की रात वो पुरसुकून गुजारेगी। नैनतारा ने सुकून का सांस लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अरबाज को ये जुनून चंद रोज़ के बाद फिर से सवार हो जाएगा। घर पर आया तो उसे लगा कि जैसे रुबीना किचन में काम कर रही है, क्योंकि नैनतारा के अपने कपड़े तो थे नहीं, इसलिए उसने रुबीना का ही ड्रेस पहना हुआ था और उसके कपड़े पहन रखे थे। और जो जोड़ा उसने पहना था अरबाज से बड़ी मोहब्बत से रुबीना को ला कर दिया था, इसलिए वो किचन में आ गया था। कहने लगा कि रुबीना तो वापस आ गई और उसी ट्रांस में जाग चुका था, लेकिन जब पलट कर नैनतारा को उसकी तरफ देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। कहने लगा, फिर से तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने हुए हैं, तुम होती कौन हो मेरी बीवी के कपड़े पहनने वाली? उसकी फिर भी हलक सूखने लगा था। नैनतारा की उसकी सुर्ख होती हुई आंखों को देखकर डर गई थी और जल्दी से रोटी उसने हाथ पाट में रखी और किचन से बाहर जाने लगी थी, लेकिन उसका बाजू पकड़ चुका था और उसके
کپڑے اس نے 1 منٹ میں پھاڑ کے رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا کہ تم نے کس سے پوچھ کر میری بیوی کے کپڑے پہنے؟ سامنے شیلف پر پڑی ہوئی تیز دھار والی چھری رکھی ہوئی تھی۔ وہ سلاد کاٹ کر فارغ ہوئی تھی اور چھری وہیں پر رکھ دی، پھر روٹیاں بنا رہی تھی اور وہ چھری اب ارباز کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چھری اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑی اور نینتارا کے گلے کے نیچے کے حصے پر اس نے نوک رکھ دی تھی اور وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چوٹ لگ جائے گی۔ کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ بتاؤ مجھے میری بیوی کے کپڑے پہننے کی، کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس کی جگہ دے دوں؟ نہیں، میں تمہیں کبھی بھی اس کی جگہ نہیں دوں گا، صرف اذیت دوں گا، میں تمہیں صرف اذیت دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نینتارا کے دل کے مقام پر چھری سے روبینہ لکھا تھا۔ جیسے ہی وہ رونے اور بلکنے لگی تو اس کا گلا اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھے لکھنے نہیں دیا تو میں تمہارا گلا کاٹ کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ اور اس نے جنون کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ مچ نینتارا کو مار ڈالے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تو نینتارا کی جان حلق میں آئی تھی۔ چھری تیز دھار نوک اور وہ اس کے دل کے مقام پر روبینہ لکھ چکا تھا اور پھر اپنے ہونٹ روبینہ کے نام پر رکھ دیے تھے۔ نینتارا روئے جا رہی تھی لیکن وہ جنون میں آ چکا تھا۔ اسے گود میں بھرتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور فیضان اپنے جھولے میں باہر لاؤنج میں رو رہا تھا، لیکن ارباز کو پرواہ تک نہیں تھی۔ وہ اس وقت نینتارا پر اپنا جنون نچھاور کر رہا تھا۔ کئی جگہ پر جسم پر نشان کے دانتوں کے نشان تھے اور وہ رو رہی تھی کہ بچہ رو رہا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا کہ اسے نہ ہی اپنے بچے کے رونے کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ وہ بس اپنے جنون کی تسکین پہنچا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا جنون ختم ہوا تو اسے سمجھ آئی کہ اس نے بہت غلط کر دیا۔ تب اسے ہوش آئی۔ فیضان رو رو کر بے حال ہو چکا تھا۔ نینتارا نے اسے خود سے پیچھے کیا اور وہ خود بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ بھاگتی دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پورا وجود درد سے چور چور ہو رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وجود کو کس حصے پر اسے سب سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ بھاگ کر وہ دوسرے کمرے میں جا کر کنڈی لگانا چاہتی تھی، لیکن فیضان کو روتا دیکھ کر اس معصوم پر بھی رحم آیا تھا، جس قدر جنونی ارباز ہو چکا تھا کہ بچے کو روتا دیکھ کر بھی نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہی کر بیٹھے۔ وہ فیضان کی طرف بڑھی اور فیضان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، وہ روئے جا رہا تھا اور اسے پکڑ کر وہ دوسرے کمرے میں آ چکی تھی، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا چکی تھی۔ اسے کسی وقت بھی تاکہ ارباز نہ آ سکے۔ گود میں آ کر فیضان چپ ہوا تھا اور بھوکا ہی سو گیا تھا۔ اس نے واش روم میں جا کر شاور کھولا، روتی رہی اور اپنے وجود سے اس شخص کا لمس مٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے تو نہ خون سے ویسے بہت ڈر لگتا تھا۔ گھر میں جب اس نے کچن میں نیا کھانا بنانا سیکھا تھا تو اکثر ہی پیاز ٹماٹر کاٹتے کاٹتے اس کی انگلی پر چھوٹی سی خراش بھی لگ جاتی تو وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ ذرا سا بھی درد اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اب دیکھو، اب جو درد اسے مل رہا تھا نہاتے ہوئے، اس نے ایک نظر اپنے دل کے مقام پر دیکھا تھا تو مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جس بہن کو وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کا نام اس کے سینے پر آج لکھا ہوا تھا اور وہ ابھی بھی اس سے خون میں رس رہا تھا۔ ارباز کا خوف اس پر مسلط ہو چکا تھا، جو شاید اس پر رحم کھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو سویا ہوا فیضان سسکیاں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ لیٹ چکی تھی اور کمرہ کھولنے سے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دوبارہ سے ارباز اندر نہ آ جائے۔ جیسے اس نے فیضان کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح منہ کھول کر گویا ماں کی محبت اور غذا کی تلاش کرنے لگا تھا۔ یہ بچے کا فطری عمل ہوتا ہے۔ شاید وہ نینتارا کو ہی اپنی ماں سمجھ چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے نینتارا نے ایک نظر فیضان کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی قمیض کو اوپر کر دیا، اور یہ وہ کرنا ہی تھا تو وہ نہیں چاہتی تھی، مگر فیضان کے ہاتھ اس نے ایک بار پھر اسے پیٹ کروانا شروع کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے وجود میں ابھی کسی بچے کی غذا نہیں رکھی گئی، اور اسے فیڈ کرنے لگا تھا۔ اور اس وقت پہلی بار اس نے یہ دعا کی کہ کاش سچ مچ اس کی ماں بن جائے اور فیضان اپنی بھوک اس سے مٹا سکے۔ اور یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نکل آئے تھے۔ پورا وجود درد سے چور تھا اور کمرے میں کوئی پین کلر بھی موجود نہیں تھی۔ فیضان ابھی سو چکا تھا اور وہ بھی اسی حالت میں آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ کتنے گھنٹے سوتی رہی اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ رات کے 1:45 بجے اسے بلند آواز رونے کی آئی تو ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 1:45 بج رہے تھے۔ فیضان بھی سو رہا تھا اور اپنے کپڑے درست کر کے اٹھی تو
تو آواز ارباز کی تھی، مگر وہ کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ کھول کر دیکھے، لیکن مگر اس جنونی شخص سے ڈر بھی لگ رہا تھا، جس ڈر کی وجہ سے وہ باہر نہیں جانا تھا۔ ارباز کی حالت کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ شاید یہ روبینہ کی موت کا صدمہ تھا کہ اسے یوں دورے پڑنے لگے تھے۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی تھی اور سامنے لاؤنج میں زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچ کر ارباز رو رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ کیوں کیا میں نے، کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ غصے میں اس نے وہی چھری اٹھا رکھی تھی اور اپنی کلائی پر بلا وجہ کٹ لگائے جا رہا تھا اور خود کو اذیت پہنچائے جا رہا تھا۔ جب روبینہ نے یہ دیکھا تھا تو وہ گھبرا گئی تھی، کہیں وہ اپنی ناسی کاٹ لیتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ سب پریشانی اکیلی معصوم لڑکی اس وقت اسے کہاں ہسپتال میں لے کر جاتی۔ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور بولی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارباز، آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور ڈر کر وہ دور کھڑے ہو کر بولی تھی، اگر وہ دوبارہ اس کی طرف بھاگ کر آئے تو دروازہ لاک کر کے اندر بھی جا سکے۔ مگر ارباز اسے دیکھ کر رونے لگا تھا اور چاقو ایک طرف پھینک چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ دونوں بازوں پر زخموں کے نشان تھے۔ کہنے لگا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہوں، اور اس روز تو میں نشے میں تھا مگر آج تو نہیں تھا، پھر بھی میں نے کیوں کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں رہا۔ وہ رو کر اسے سب کچھ بتا رہا تھا اور جب وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی، مگر آگے بڑھی اور چاقو کو کچن میں چھپا کر رکھا۔ کہنے لگی کہ پلیز آپ اٹھیں اور کمرے میں جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا اور فیضان کا کیا ہوگا؟ میری ماں مجھے اب آپ کے حوالے کر کے گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے اور میری موت شاید اب آپ ہی کے ہاتھوں میں لکھی ہو، لیکن مجھے اپنی بہن کی آخری نشانی کی فکر ہے، پتہ نہیں مجھے کچھ ہو گیا تو فیضان کو کیا ہوگا۔ ارباز اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی تھی، اسے اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی، خوف آ رہا تھا۔ ارباز کے دونوں بازو خون سے بھرے ہوئے تھے، جب وہ چلتا تو اس کے بازو اس کے سامنے آیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگا کہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا، میں تمہیں اذیت تو نہیں دینا چاہتا تھا لیکن مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا میرے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، تو روبینہ کے علاوہ کسی اور کے قریب جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتا، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کی نظریں روبینہ کے لکھے نام کے مقام پر گئی تھی جہاں سے ابھی بھی خون رسنے کی وجہ سے قمیص کا رنگ بدل چکا تھا، تو وہ کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہیں اذیت دی ہے نا، تو اس کے بدلے میں اپنے پورے بازو چھلنی کر دیا، دیکھو میں نے خود کو بھی زخمی کیا ہے، میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح روئے جا رہا تھا اور ایک ہی بات پر بار بار ریپیٹ کرتا۔ کمرے میں جا کر بیٹھ چکا تھا اور اس وقت اس کمرے میں نہیں گئی تھی بلکہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور فیضان کے دیے پیڑے بنا کر اسے پلا رہی تھی اور پھر سوچ رہی تھی کہ اگلی صبح ارباز بستر پر پڑا تھا، بخار میں تپ رہا تھا، اور ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی اور اس کے بازو پر جمع ہوا خون دیکھ کر صاف کر کے پٹیاں کرنے لگی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا تھا اور پھر دوا دے کر سلا چکی تھی۔ اسے اپنے ایک دوست کا خیال آیا جس کے والد سائیکالوجسٹ تھے، اس نے اپنی دوست کو اس کے بارے میں مکمل بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے والد سے ذکر کروں گی اور پھر جو انہوں نے کہا تمہیں بتاؤں گی۔ فون بند کر چکی تھی اور جب فیضان پھر سے رونے لگا تو وہ پیڑے پلا رہی تھی۔ یہ سارا اس کا معمول بن چکا تھا، اپنے لیے تو اسے آرام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، وہ بار بار اسے سینے کی جانب بڑھ رہا تھا، پہلے سے سمجھدار ہو چکا تھا، جیسے ایک ماں کے وجود سے غذا چاہتا ہو۔ کچھ سوچ کر روبینہ نے ایک نظر پھر ارباز کو دیکھا جو اوندے منہ لیٹ کر سو رہا تھا اور اس نے وہی فیضان کی عادت پوری کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ 15 منٹ گزرے تھے جب نینتارا کو لگا کہ جیسے قدرتی طور پر دودھ آنے لگا ہے، وہ کچھ حیران ہوئی تھی اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اپنے آپ کو دیکھنے لگی اور سچ مچ اس کے وجود سے بچے کی غذا آنے لگی تھی۔ فیضان ابھی سیر نہیں ہوا تھا اور وہ گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا اور اس کے رونے کی آواز پر ارباز بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ فوراً خود کو چھپانے لگی مگر فیضان روئے جا رہا تھا۔ ارباز کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ اسے رو کیوں رہا ہے؟ کیا تم اسے پھر سے پیٹ کروا رہی تھی؟ دیکھو میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، تم ایک بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، پھر بھی تم نے اسے اپنے سینے سے کیوں لگایا ہوا ہے؟ اور اس وقت اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ہچکچاتے ہوئے ارباز سے کہنے لگی کہ ارباز پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہوا مگر سچ مچ میں فیڈ آنے لگا ہے۔ ارباز کی آنکھیں پوری کھلی کی کھلی ہو گئی تھی۔ فیضان نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا کر
فیڈ کر رہا تھا اور پھر اسے دور چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ارباز تو حیرت سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ کہیں تم نے کوئی ایسی دوائی تو نہیں لی جس سے تمہیں فیڈ آئے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تو کیا دوائی لینی ہے، میں تو گھر سے باہر ہی نہیں جاتی۔ کہیں یہ بچے دودھ بچے کے لیے خراب ہوا تو کہیں اسے کچھ ہو گیا تو؟ وہ زبردستی اسے خود سے الگ کر چکی تھی۔ ارباز نے اسی وقت فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ جس قدر نینتارا بدحواس تھی، ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے وہ بتانے لگی کہ میں ابھی تک ماں نہیں بنی، لیکن یہ میری بہن کا بچہ ہے اور پھر مجھے فیڈ آنے لگا۔ یہ سن کر ڈاکٹر بھی حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، پوری بات بتائیں، ایسے تو کسی کو فیڈ نہیں آتا، کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بس فیضان کی عادت پوری کرنے کے لیے اسے فیڈ کروا دیتی ہوں، اور یہ مجھے ماں سمجھ کر فیڈ کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، اور پھر یہ ابھی 3 مہینے کا ہوا ہے اور مجھے یہ فیڈ آنے لگی۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے پہلے تو اس کے ٹیسٹ کیے تھے اور پھر جب ٹیسٹ بالکل کلیئر آئے تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ نینتارا بیٹا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نیچرل عمل ہے، اور جب بچے نے آپ کے وجود سے غذا لینے کے لیے رجوع کیا تو آپ کے دماغ نے خود بہت سگنل بھیجنا شروع کر دیے، تو آپ کے ہارمونز ایکٹیویٹ ہو گئے تھے، اور اب آپ بالکل ویسے ہی اسے فیڈ کروا سکتی ہیں جیسے کہ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو فیڈ کرواتی ہے۔ ارباز اس قدر حیران تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب نینتارا کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ارباز بھی خوش ہو چکا تھا اور ارباز نے گاڑی گھر کی طرف موڑنا چاہی تھی تو وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ ارباز، آپ پلیز اس ہاسپٹل کی طرف گاڑی موڑ دیں، اس طرف تو سائیکالوجسٹ کا ہاسپٹل تھا۔ ارباز کہنے لگا کہ کیوں، کیا کرنے جانا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ پلیز میری بات مان لیجیے، آپ کو فیضان کی قسم کچھ بھی سوال مت کیجیے۔ فیضان کی قسم آپ کے آگے تو وہ چپ ہو چکا تھا، اور یہ اس کی دوست کے والد کا ہی ہاسپٹل تھا جہاں پر وہ ارباز کو لے کر آئی تھی۔ ارباز کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن کمرے میں جب اس کی اپوائنٹمنٹ آئی تو ساتھ میں نینتارا بھی گئی تھی۔ پہلے تو وہ تھوڑا ہچکچایا، مگر ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اسے سب کچھ بتانے لگا کہ اسے اپنی بیوی سے کتنی محبت تھی۔ ڈاکٹر ساتھ ساتھ اسے کچھ دوا بھی کھلا رہا تھا جس سے وہ بالکل پرسکون ہو گیا تھا اور سب کچھ بتا رہا تھا، پھر روتے ہوئے بتاتا خاموش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے تھے اور اس کے بعد ارباز کو نینتارا کو بتایا کہ یہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ دوسرا، ان میں غصہ حد سے زیادہ تھا۔ جب ان کی بیوی کی حادثاتی موت ہوئی تو ایک دم سے ان کے دماغ جیسے صدمہ برداشت نہیں کر سکا، اس لیے ان کو یوں دوڑے پڑتے ہیں اور یہ اپنی دوسری بیوی کو موت کا قصوروار سمجھ کر اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں، مگر جیسے ہی نارمل ہوتے ہیں تو وہ پچھتاتے ہیں، اسے شرمندگی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ 5-6 مہینے کا کورس ہے، اگر یہ باقاعدگی سے دوا لیں تو اور خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تو ان کی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ ارباز خاموشی سے یہ سب سن کر تو وہاں سے باہر نکل آیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ ارباز کو ایسا ہی پینک اٹیک نہیں آیا تھا اور دوا باقاعدگی سے لیتا اور ہر رات نینتارا اسے خود دوا دیتی، جانتی تھی کہ اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو سختی اسی کی آئے گی۔ ہر رات کی طرح آج بھی وہ دودھ کا گلاس ساتھ دوا بھی لے کر آئی تھی۔ تو کمرے میں فیضان ارباز کی گود میں کھیل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اسے وہاں پر چھوڑ کر باہر جانے لگی تو فوراً سے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ چکا تھا، اور ہچکچا کر نینتارا نے پلٹ کر دیکھا تو ارباز کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو، میرے پاس بھی تو کچھ بیٹھ جایا کرو، اور جب دیکھو تم کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جایا کرتی ہو، اور کچھ جھجکتی بھی ہو۔ اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھ چکی تھی۔ فیضان اس وقت کہہ رہا تھا اور اس نے نیا بولنا شروع کر دیا تھا، ہر وقت ماما ماما کرتا رہتا۔ ارباز تھوڑا ناراض ہوتا کہنے لگا کہ تم نے اسے ماما ماما کہنا سکھایا، بابا بولنا نہیں سکھایا کیا؟ میں اس کا کچھ نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ تو بس بچے کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے، وہ ویسی آوازیں نکالتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے ماما کو بلا رہا ہے۔ سچ میں نے اس کو کچھ نہیں سکھایا۔ وہ ابھی بھی اس سے سہم کر فوراً صفائی پیش کر رہی تھی، اور ارباز نے اندر ہی اندر ہچکچا رہا تھا کہ بس کسی طرح وہ اپنے رشتے کے ساتھ اس سے بہتر کرنا چاہتا تھا، دوستانہ رویہ رکھنا چاہتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ جب فیضان کو بھوک محسوس ہوئی تو نینتارا کی گود میں کی طرف بڑھنے لگا تھا، اور ایک طرف اس نے
ارباز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف نین تارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نین تارا اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آئی تھی، وہ اسے فیڈ کروانے کے لیے، تاکہ اسے فیڈ کروا سکے، مگر وہ تو وہیں ارباز کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ بس ایک طرف ارباز کا ہاتھ پکڑے ہوئے رکھے اور ادھر اس کی ماما اسے فیڈ بھی کروا دے۔ شرم سے سرخ لال ہوتی ہوئی نین تارا کہنے لگی کہ بیٹا چلو دوسرے روم میں جا کر فیڈ کرواؤں گی میں آپ کو، مگر وہ تو مزید رونے لگا تھا۔ ارباز کہنے لگا کیا ہو گیا ہے، بچے کو کیوں ڈرا رہی ہو؟ یہیں بٹھا کر فیڈ کروا دو نا، اسے دیکھ نہیں رہا کہ میں تمہاری طرف؟ اس نے اپنا فون نکال لیا تھا اور فیضان کا ہاتھ بھی پکڑے ہوا تھا۔ جب کچھ ہچکچاتے ہوئے نین تارا نے اسے وہیں پر بیٹھ کر فیڈ کروانا شروع کر دیا تھا۔ ارباز دیکھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی شاید یہ فطری خواہش تھی اور وہ اس کی طرف اس کی بیوی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی نظریں نین تارا کے وجود کی طرف اٹھنے لگی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا تھا اور اس کے اندر کے جذبات ایک بار پھر سے ابال مارنے لگے تھے۔ اسے فیڈ کروا کر وہ اٹھنے لگی تو اسے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ فیضان سوچ چکا تھا اور کہنے لگا کہ کیا تم مجھے ایک بار معافی مانگنے کا موقع نہیں دو گی؟ نین تارا کہنے لگی کہ میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتی ہوں ارباز، میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا جسے آپ سمجھے تھے، میں آپ کو معاف بھی کر دیا ہے، مگر وہ اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں معافی اپنے طریقے سے مانگوں گا، جہاں میں نے تمہیں درد دیا ہے نا، زخم دیے ہیں، وہاں پر اب میں تمہیں سکون بھی دوں گا۔ نین تارا تھوڑی ہچکچائی تھی، مگر وہ اسے باہوں میں بھر کر اپنے پاس ہی لٹا چکے تھے اور وہ کہنے لگی کہ ارباز پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور فیضان جاگ جائے گا، پلیز چھوڑے نا۔ کہ وہ کہنے لگا کہ بیڈ اتنا بڑا تھا کہ ایک طرف سو رہا تھا، نہیں جاگتا، ویسے بھی ہم نے شور تھوڑی کرنا ہے جو وہ جاگے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی مکمل طور پر حاوی ہوا تھا اور پھر اسے بڑے پیار سے اپنے لمس سے آشنا کروانے لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس پر جنونی وار کیا تھا، پہلی بار اس قدر محبت بھرے لمس سے نین تارا کی روشناس کروا رہا تھا، اور نین تارا بھی جیسے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے قریب ہی آیا تھا کہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر وہاں پر سرخ نشان کے لب رکھے تھے، جب ایک دم سے کہنے لگا کہ روبینہ، تم جانتی ہو کہ مجھے ہمیشہ تمہاری گردن پر اپنے لب رکھنا بے حد پسند آیا ہے، میں تمہاری ایسی حسین گردن کا دیوانہ ہی ہو چکا تھا۔ نین تارا کے اپنے دل میں دھیرے دھیرے ارباز کے لیے ایک نرم گوشہ بننے ہی لگا تھا، مگر آج ان قربت کے لمحات میں جب وہ اپنی رضامندی سے اپنا آپ ارباز کو سونپنے ہی لگی تھی، مگر روبینہ کا نام سن کر تو نین تارا کا دل جیسے کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھول کر ارباز کو دیکھنے لگی اور ہچکچاتے ہوئے ارباز نے فوراً کہا کہ نہیں، میں بس تمہارا ہی نام لینا چاہتا ہوں، مگر تب تک نین تارا اسے خود سے الگ کر کے دوسرے کمرے میں جا چکی تھی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بے آواز رونے لگی۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی اور اس کی سسکیاں اس وقت کمرے میں گونج رہی تھیں، کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ ارباز بھی تھوڑا شرمندہ ہوا تھا، آخر کو وہ بھی ایک لڑکی تھی، بھلے ہی اس کی بہن تھی، مگر یوں قربت کے لمحات میں روبینہ کا نام سن کر خود بخود اس کے لبوں پر آیا تھا۔ وہ کمرے میں واپس چلا آیا تھا، کیونکہ اب نین تارا کو مزید کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں دیواروں پر جگہ جگہ روبینہ اور اس کی تصاویر لگی ہوئی تھی، جو آج اس کے بالکل ہی اس کے ساتھ رہنے والی تھی، مگر ایک گئے ہوئے شخص کے لیے آج موجودہ اس لڑکی کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب تک روبینہ کی تصویریں اس کے سامنے رہتی تھی، وہ یوں ہی جنونی ہوتا جاتا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ایک نظر ان تصاویر کو دیکھا اور پھر ان سب تصویروں کو اس نے اٹھا کر اس نے اسٹور روم میں رکھ دیا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب پیار سے وہ اور روبینہ اس کمرے میں ان دونوں کی تصاویر میں ڈیکوریشن کر رہے تھے، مگر اب ان تصویروں کو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھا جا چکا تھا۔ آخری بار جب اس نے ان تصاویر کو ایک بیگ میں رکھنے کے بعد اسٹور روم کو لاک لگایا تو آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ واپس کمرے میں آ چکا تھا۔ اگلے روز جب فیضان کو لینے کے لیے نین تارا کمرے میں آئی تو وہاں پر ایک تصویر بھی موجود نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ روبینہ آپی کی تصویریں کہاں گئی؟ ارباز کہنے لگا کہ میں نے ہٹا دی ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اللہ کے پاس۔ جب تک تصویریں میرے سامنے رہتی ہیں، میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتا، اس لیے میں نے ان تمام یادوں کو ایک باکس میں بند کر کے رکھ دیا ہے تاکہ اس سے نکل سکوں۔ اور وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز نین تارا نے کمرے میں فیضان کی اور ارباز کی بہت زیادہ
تصاویر لا کر کمرے کو سجا دیا تھا، اور ایک تصویر اس نے ارباز، روبینہ اور اپنی اور ماں کی فریم کروا کر لگوائی تھی، جس میں وہ لوگ سبھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ارباز اس شام جب گھر لوٹا تو تصویر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پھر اس تصویر کے پاس آ کر گیا کہ وہ چاروں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ نینتارا بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ارباز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ روبینہ کو بھولنا اس کے لیے ناممکن تھا، مگر وہ نینتارا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے آپس میں تعلقات اچھے ہو گئے تھے، قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ ارباز جب بھی گھر آتا تو فیضان بابا کرتا ہوا اس کی جانب دوڑ کر آتا، اور نینتارا اس کے لیے کھانا بنا کر کھٹی میٹھی شرارتیں کر رہی ہوتی۔ فیضان اور نینتارا کی شرارتیں اور نوک جھونک دیکھ کر ارباز ہنستا تھا۔ ابھی بھی فیضان اسی کمرے میں موجود اپنے بیبی کے ساتھ بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا جب اس کے پاس تکیوں کو رکھنے کے بعد نینتارا بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، لیکن ارباز اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں تھی، جبکہ ارباز شرٹ لیس ہوا تھا اور اس کے سینے پر انگلیاں پھیر رہی تھی اور مسکرا کر کہنے لگی، ارباز کل ہمارا فیضان پورے 3 سال کا ہو جائے گا، کتنی جلدی وقت گزر گیا۔ اور ارباز مسکرا کر کہنے لگا، ہاں، پلک جھپکتے ہی اسے کیا ہو گیا، لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ وہ کہنے لگا، فیضان کب تک اکیلا گھر میں کھیلتا رہے گا؟ اسے ایک عدد چھوٹا بہن بھائی تو چاہیے جو اس کے ساتھ پورے گھر میں ادھم مچا سکے اور تمہاری ناک میں مزید تنگ کر سکے۔ یہ سن کر نینتارا کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور کہنے لگی کہ نہیں، خود تو آپ چلے جاتے ہیں، مجھے تو بس میرا ایک ہی فیضان ہی کافی ہے، اور بچے آگے تو میں کیسے سنبھالوں گی؟ نہ بابا نہ، فوراً ہی اس کے سینے میں سے سر اٹھا کر بولی تھی۔ ارباز اسے پھر سے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ پگلی، مجھے اب ایک بیٹی چاہیے تو بس چاہیے، اگلے سال تک وہ میری گود میں چاہیے، اس کے لیے ہمیں آج سے ہی تیاری کرنی ہوگی۔ تم جانتی ہو نا کہ کتنی محنت لگتی ہے اس سب میں۔ یہ سن کر نینتارا اسے گھور کر دیکھنے لگی تھی اور کہنے لگی، اچھا چلو، مجھے پہلے ہی آپ کی باتوں کا پتہ تھا اور آج آپ کو زیادہ ہی رومانس آ رہا ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر اسے قریب کر چکا تھا اور کمرے میں ان کی دبی دبی سرگوشیاں اور پھر ہنسنے کی آوازیں اور پھر سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور ایک رات ان کے ایک دوسرے کے نام ہو چکی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔